चौड़ा होता है। दिल दरिया, समुद्रों, अल्लाह अकबर, शेर पढ़ते हैं, कभी गौर भी किया करें। दिल ते समुद्रों, कौन दिलां दिया जाने। तू इस गहराई को समझ, कभी हौसला तो कर, और फिर शिकवे करना, और फिर शिका याद करना। सुने काजी एजाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में लाए, दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं, कहते हैं जनाब फारूक आज़म भी बैठे थे। बंदा आ गया हुजूर की बारगाह में मांगने के लिए, अभी उसे सलीका नहीं आता, अभी उसे आदाब नहीं आते। और मैं कहा करता हूँ कि आदाब सिखाने वालों के पास आदाब सिखाने का टाइम भी नहीं, और हमारे यहाँ आदाब बयान किए जाते हैं, आदाब किए नहीं जाते। जब हम आदाब करने लग जाएंगे तो जो काम करने से लोगों को आता है वो कई दफ़ा बयान करने से नहीं आता। वो शख्स हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ दीजिए, और मांगने वहां आया जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये बाद नाथ खान दुर्बे पढ़ते हैं इसको, ये दुर अलग है और बे बहा अलग है। दुर्बे बहा दिए। तो उसने हुजूर की बारगाह में कुछ सवाल किया, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उसको कुछ दिया, बद्दू था, अभी उसे तरीका नहीं आता। जब हुजूर ने कुछ दिया ना तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशर। कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, तो आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। अब आप किसी को दे रहे हैं और वो आपसे कहे 10 नहीं 1000 लेना है, तो मेरा ख्याल है अगले भी 10 बंदा वापस ही ले लेता है कि उतो ही लिया जी तो 1000 मिल गई। हुजूर से अर्ज करता है जी आपने तो बड़ा थोड़ा दिया है, कुर्बान जाऊं। हजरत उमर फारूक को इतना गुस्सा आया कि तलवार निकाल ली, फरमाया इसकी गर्दन मारूंगा। मेरे महबूब फरमाने लगे उमर जरा ठहर नहीं जाता, जल्दी न कर, ठहर जा। हुजूर घर ले गए, उसे कुछ और दिया, फिर थोड़ा और दिया। अब तंगी दामा पे ना जाओ और भी कुछ मांग। सरकार देते गए तो कहने लगा हुजूर बस करें, मैंने तो तूफान में हवा इतनी तेज चलती नहीं देखी जितनी आपकी सखावत तेज चलती है। हुजूर अब तो उठाया भी नहीं जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे यही बात मेरे सहाबा के दरमियान कह दोगे जाके। गोया महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा था ना नहीं देते, सुनना जरा, जब कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे, और जब तुम कहोगे ना बेहिसाब ही देते, उनके दिलों को राहत होगी, करार आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो शख्स बाहर आया और सहाबा के मजमे पर नजर डाल के कहने लगा लोगों सुनो, मैंने भी जमाना देखा पर इस तरह की सखावत मैंने कहीं नहीं देखी। हजरत उमर भी खुश हो गए, सहाबा के चेहरे चमकने लगे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उमर अगर तुम इसे कत्ल कर देते ना, जो बात इसने पहले कही थी, तो ये जहन्नुम में जाता, और अब जिस नजरिए पे है अब अल्लाह इसे जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर ने एक मिसाल दी, कहा उमर मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की मिसाल की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, उसके नाक से नकेल निकल गई थी। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, किसी ने खंजर उठाया तो किसी ने तलवार उठाई तो किसी ने डंडा उठाया। लोग दौड़े उसे पकड़ने के लिए, किसी ने मारा, किसी ने खून निकाल दिया, लेकिन किसी के काबू नहीं आती थी। महबूब फरमाते हैं फिर उस ऊँटनी का अपना मालिक आया और उसने लोगों को डांट के कहा ये तुमने मेरी ऊँटनी का क्या हाल किया, पीछे हटो। उसने जमीन से थोड़ा सा चारा उठाया और उसने ऊँटनी को दिखाया तो ऊँटनी दौड़ती हुई आई। उसने ऊँटनी की पुश्त पर हाथ फेरा और फिर बगैर किसी की मदद के उसके नाक में नकेल डाली, और फिर जब ऊँटनी पे बैठा ना तो जाती दफा लोगों से कह गया तुमने मेरे जानवर के साथ बड़ा बुरा सलूक किया, ऊँटनी है मेरी तो इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया महबूब करीम हजरत उमर से फरमाने लगे उमर उम्मत है मेरी तो इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। मुझे पता है इनको किस तरह करके संभालना है, किस तरह करके इनको करीब करना है। बिखरते टूटते लोगों के जज्बात। पाकिस्तान में टेंशन और डिप्रेशन के मरीजों की तादाद अब 24% हो गई। सबसे बड़ा मर्ज जो तेजी से फैल रहा है वो टेंशन का है, वो डिप्रेशन का है, और इनमें अक्सर लोग वो हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता, जिनको कोई बंदा नहीं मिलता दुखड़ा सुनाने के लिए, है नहीं कोई जो इनका बाजू थामे,
انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے. لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے. ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے. کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائیں کہ آج یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں. لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے. کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھے. ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی، ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. عزیز دوستو، پیار، محبت. اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچے، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا. ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے، پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے. میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا، پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں. آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا، سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں. چھوڑے نہیں سنتے تو موج کریں. وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے، کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی ہے، بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آ گئی. کہنے لگی ابا جی صحت تو ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھیا ٹھیک ہے، تمہیں پوٹے والی سیویاں بڑیاں پسند نے، آپ کو تھوڑیاں لیاما بنا کے. میں نے کہا نہیں نہیں کوئی شے نہیں چاہیے. کہتا پھر بیٹی آ گئی، کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے، آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے. وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندی تے ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا، کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا، کبھی اسے یہ بھی تو، کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا. کچھ ضروری ہے ہر یار، کبھی کبھی نا کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہے. میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا. تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، تیرے ساتھ ایک بات کرنی. میں قربان جاؤں. کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی. یا رسول اللہ حکم ہو. کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے. فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے. میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے. فرمایا ٹھہر تو جا، سن تو لے نا. عائشہ ذرا سن یار، ذرا دیکھو نا، میں تو حضرت صاحب ہوں، میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں، میں تو ایک فلاحی شخص، میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں؟ یہ کوئی اور رکھے گا. میرا تو اسٹیٹس ہے، میں تو چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں. اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا. کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے، اور پھر چھپائے گا، پھر وہ غلط کرے گا، غلط جگہ سے مشاورت لے گا. محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے. کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی. کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کہ عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟ کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں. اس کریم کی بات یارو کوئی ضروری ہے. یہ اتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں. وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے، اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں.
کراس بھی غلط کر جاتا ہے، تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے، یہ گھر سے کسی تکلیف میں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا صبر کریں۔ اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں، بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے، بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سرخیل تھے صوفیاء کے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن، ہزاروں کا مجمع۔ بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے، یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لگا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک سازش رچی، طوائف کی دلی کی بڑی مشہور، اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا۔ جمعے کا دن تھا، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا مجمع تھا۔ حضرت جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، وہ آ گئی بن سور کے، اور آتے ہی اس نے گفتگو اس طرح شروع کی جیسے بڑی جاننے والی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب اس کا کیا حال ہے؟ اب پھر فوراً کہنے لگی میں اس وقت کبھی نہ آتی، وہ جو رات آپ آئے تھے نا میرے مکان پر تو کھوٹے سکے دے گئے، تو بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کرے اصلی دے دیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، چلیں اس سے آپ اختلاف بھی کر لیجئے گا اگر آپ کا دل کیا تو۔ میں بھی تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کچھ تھوڑے سے کچے پکے بھی، لیکن یاد رکھنا مزہ پکے کو ہی آتا ہے، کچے کو مزہ کوئی نہیں آتا۔ مزہ تو کھل کے جینے میں ہی ہے، پیار کریں تو پھر راج کے کریں، مزہ اسی کا ہے۔ تو وہ جو کچے پکے تھے نا وہ سوچ میں پڑ گئے، عجیب جوار بھاٹا ہے دلوں میں کہ جناب ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، ہم تو مسلح پہ بھیجتے تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ رات کو آئے تو کھوٹے سکے دے گئے۔ حضرت یوسف پر جب سارے مصر کے لوگ یہ کہہ کر معاذ اللہ باتیں کرتے تھے کہ زلیخا کی بات میں کوئی تو حقیقت ہوگی، تو کسی نے حضرت یوسف سے کہا تھا آپ پریشان نہیں؟ آپ نے فرمایا پریشان تو وہ ہو جو غلط ہو، میں تو سچا ہوں تو سچ نکھر جاتا ہے، آج نہیں نکھرے گا تو کچھ سالوں میں نکھر جائے، یہ نکھر جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے، کئی دفعہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے پر نکھر جاتا ہے۔ اس نے الزام لگایا، کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے، گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، کھوٹے سکے وصول کر کے جیب میں ڈالے اور اصلی سکے نکالے، اور اس کی طرف بڑھا کے تو 3 دفعہ اپنی زبان سے کہا بیٹی، او پیاری بیٹی، او میری بیٹی، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، تو اصلی سکے لے کے جا، پھر ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کیا جملوں میں تاثیر تھی، کیا حوصلہ تھا، اور کیا اس کو ہرانے کا جذبہ تھا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، کیا حسن تھا۔ حضرت نے جملہ کہا اور پھر جب نیچے سیڑھیاں اترے تو چند منٹ وہ عورت سکتے میں رہی، اس کا وجود ٹھہر گیا، پھر دوڑی ہوئی آئی اور آ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی، اور جب وہ روئی تو پھر پورے شہر میں اس کی چیخیں سنی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس کستوری اور سندل کا بنا ہے، میں تو پیسے لے کے اداکاری کر کے تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور میں وہ بی بی جس کو کبھی کسی نے بہن بیٹی اور بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا میری نظر سے دیکھا، تجھے بدنام کرنے آئی تو تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ یہ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے کو چھپا کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی، اب میرے گھر کو کوٹھا نہ کہنا، اسے مسجد بناؤں گی، اور قیامت تک وہاں مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ شوق پیدا کریں، تھوڑا سا دیکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سارے پیسے اپنے نالائق بچے پر خرچ کرنے سے بہتر ہے جو بہن کا لائق بچہ ہے نا، کچھ پیسہ اس پہ بھی خرچ کر دیا جائے۔
جو محلے کا بچہ جس کا باپ اس کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، کچھ پیسہ اس پر بھی خرچ کر دیا۔ حوصلے تھوڑے بڑے کریں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ ہمارے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ کے ساتھ بھی، نادان کے ساتھ بھی، کمزور کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ گناہگار کے ساتھ بھی حضور کے رویے میں مٹھاس رہی، پیار رہا۔ ہم محبتیں نہیں بانٹتے، ہم تو لڑ پڑتے۔ ہمارے تو مذہبی سٹیج پر لڑائی ہوتی ہے، پہلے میں اور بعد میں، جھگڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اطمینان پیدا کریں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا جلد بازی سے بچیں، تھوڑا دیکھیں۔ آپ حوصلہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سکون میں اور اطمینان